बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज आपके सामने एक बहुत ही मैं चाहूँगा कि बहुत ही अहम मौजू पे बात करें, जो कि वबा की तरह माशरे में फैल रही है और जिसके नुकसानात बहुत ही ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तानी माशरे में, साउथ एशियन कल्चर में, बल्कि सारी दुनिया में यह वबा की तरह फैल रही है और ये बीमारियों का सरचश्मा है। बल्कि बहुत सारी बीमारियां इससे वजूद में आती हैं और ये है मोटापा यानी ओबेसिटी। और इसके बारे में हम इसकी वजूहात को देखते हैं और इसकी डेफिनेशन को कि मोटापा कहा किस चीज़ को जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम मोटे हो गए, और जो उनको वो अपने आप को मोटा समझते हैं, उनको पतला होने का बेइंतहा शौक़ होता है। ठीक है, वो फिगर के लिहाज से तो यकीनन हर आदमी स्लिम एंड स्मार्ट चाहता है, लेकिन मेडिकल क्राइटेरिया क्या है कि जिस पर के मोटापे की वजह से सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। आइए हम उसको देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि BMI कहा जाता है। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, बहुत हर आदमी कैलकुलेट कर सकता है। गूगल पे जाके आप लिखें BMI कैलकुलेटर, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं वो नमूदार होती हैं। अब मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि किसी की एज फॉर एग्जांपल 50 इयर्स है, तो हमने एज में 50 डाला, और अगर वो फीमेल है तो 50 डाला, और उसकी हाइट फॉर एग्जांपल 160 है तो 160 सेंटीमीटर्स डाला, और वेट फॉर एग्जांपल 70 kg है, हमने 70 डाला और कैलकुलेट यहाँ किया, तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो नीडल है ये आपको दिखा रही है कि ये क्लोज टू बिटवीन 25 एंड 30 के उसमें आ गए। अगर 25 to 30 ये ओवर वेट दिखाएंगे आपको ये लोग। प्रॉब्लम एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो चार्ट दिया गया है BMI कहलाता है बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि एक आदमी है जिसकी हाइट बहुत लंबी है और उसका वज़न 80 किलो है, तो उसकी हाइट अगर 7 फुट है और वज़न 80 किलो है तो ये मोटा नहीं कहलाएगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मतलब कि अगर उसका BMI 25 से कम है तो यह मोटापे के ज़ुमरे में नहीं आएगा। ये कैलकुलेटर BMI का जो कैलकुलेटर है ये इस लिहाज से डिज़ाइन किया गया है कि जो पेशेंट्स ओबेसिटी में फॉल करें, यानी जो ओबेसिटी में फॉल करेंगे, उनमें जो सेहत के लिहाज से मनफी असरात हैं, जो कि बहुत सारे हैं, वो जिस पर हम आगे तस्करा करेंगे, वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ ओवरवेट कहते हैं अमेरिकन और वेस्टर्न पॉपुलेशन को। हमारे यहाँ एशियन पॉपुलेशन में ये देखा गया कि जिसका BMI 25 एंड अबव है ये भी ओबेसिटी के ज़ुमरे में आएगा। यानी जिसका BMI 25 किलो या ज़्यादा है तो उस पर भी सेहत के जो मनफी असरात, मोटापे के जो मनफी असरात हैं वो मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, अगला सवाल, कि जी मोटापा होता क्यों है। आपके सामने हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स बाज़ औक़ात वज़न उनका ज़्यादा होता है और हम उनसे बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जी आप ना कम खाएं और आप एक्सरसाइज करें। बाज़ पेशेंट्स हमसे जवाब में कहते हैं कि जी हम तो डॉक्टर साहब खाते ही आधी रोटी हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं है। हम उनसे कहते हैं जनाब फला चीज़ ना खाएं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो खाते ही नहीं हैं। फिर हम उनसे कहते हैं जी आप खूब एक्सरसाइज करें, वो कहते हैं डॉक्टर साहब रोज़ाना 20-25 मिनट पैदल चलते हैं लेकिन वज़न है कि कम होने को आता ही नहीं है, क्या करें, परेशान हो गए हम बेइंतहा। अच्छा, अब आदमी सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई क्या मसला है, ये क्यों वज़न इनका कम नहीं हो रहा। मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ, इसलिए कि वज़न की जो वज़न आता है इंसान के ऊपर, इसकी कई वजूहात हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह तो ज़ाहिर है ये वही है कि खाना पीने की ज़्यादती और एक्सरसाइज की कमी, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जेनेटिक्स में होती है कि आपने देखा होगा कि जिनके भाई बहन मोटे हैं या जिनके माँ बाप मोटे हैं, उनमें बाज़ औक़ात ऐसी उनको यानी मोटापे को कम करना उनके लिए बेइंतहा मुश्किल हो जाता है और उनको डबल एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो नामुमकिन है उनके लिए मोटापा कम करना, नहीं, लेकिन अलबत्ता उनको एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स यकीनन करने पड़ते हैं अपने मोटापे को दुरुस्त करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए। अगली बात जिस पे हम आते हैं
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی موٹاپا چلے سمجھ میں آ گیا، ایک آدمی موٹا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا بی ایم آئی فار ایگزامپل 28 29 30 ہے، اور ہم نے اس کا کیلکولیٹ کیا جی بی ایم آئی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ایکٹیو ہے، وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں وزن کم کرو، مجھے تو اس وزن سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، میں کھاتا ہوں پیتا ہوں مزے کرتا ہوں، میں فاسٹ فوڈ بھی کھاتا ہوں جناب، میں کولڈ ڈرنک بھی پیتا ہوں، آدمی انجوائے کر رہا ہے دنیا میں، انجوائے ہی نہ کرے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ورزش کرو، مجھے پرابلم کیا ہے؟ میں ایکٹیو ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں، اس کا جواب یہ ہے آج تو یقیناً آپ کو پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ اس پرابلم کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور ایک نہیں کئی پرابلمز کا سر چشمہ یہ موٹاپا ہے۔ فار ایگزامپل کیا چیز ہے؟ جس سب سے بڑی چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ ڈائبٹیز کا ہونا ہے، یعنی کہ شوگر کی بیماری۔ شوگر کی بیماری کا موٹاپے کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، خاص طور پہ ہمارے ایشین پاپولیشن میں، جو کہ پاکستانی انڈین جو پاپولیشن ہے، اس میں آپ نے ایک بات یقیناً نوٹ کی ہوگی کہ موٹاپا سب سے پہلے پیٹ پر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں کو کہ لوگ ویسے ان کے جناب ہاتھ اور بازو اور ٹانگیں وہ بالکل نارمل ہیں، لیکن پیٹ موٹا ہے جناب۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ویسٹ سرکمفرنس، یہ سب سے پہلے یہاں وزن آتا ہے، چربی یہاں جمع ہوتی ہے یہاں پر، اور اس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں رونما ہوتی ہیں، جن میں ہم ابھی آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس میں کہ ڈائبٹیز اس وقت پاکستان میں ہر 10 میں سے 2 افراد، دوسرے افراد کو، یعنی ہر 10 میں سے 2 افراد کو یا تو ہے یا عنقریبی ہو جائے گی، جو کہ ریلائبل اسٹیٹسٹکس ہیں، بڑی ریسنٹ سٹڈیز ہیں جو چھپی ہیں، اس پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈائبٹیز کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بشمول اور رسک فیکٹرز کے جو سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے ڈائبٹیز کے انسیڈنس میں، اور ڈائبٹیز کی وہ یہ موٹاپا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایک آدمی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میٹھا تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں جناب، پھر مجھے ڈائبٹیز کیوں ہوگی؟ تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ وزن کا زیادہ ہونا بذات خود ایک رسک فیکٹر ہے، اور وہ کیسے ہے؟ اس کے لیے تھوڑی سی فزیولوجی سمجھنی ضروری ہوگی۔ نارملی ہوتا کیا ہے؟ نارملی جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں، ہمارے پاکستانی ڈائٹ میں اور انڈین ڈائٹ میں روٹی اور چاول تو اگر ہم نے نہیں کھائے گویا کہ ہم نے کھانا ہی نہ کھایا، ہمیں روٹی یا چاول چاہیے ہی چاہیے، دونوں میں سے ایک یا دونوں۔ روٹی اور چاول دونوں میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، کسی بھی چیز میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، تو جب وہ باڈی میں ہضم ہوتی ہے اور خون میں ملتی ہے تو وہاں وہ جا کے شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے۔ بلڈ میں جیسے ہی شوگر آتی ہے، فوراً جو ہمارا پینکریاس ہے، جس کو لبلبا کہا جاتا ہے، لبلبے کو سگنلز ملتے ہیں اور یہ انسولن سیکریٹ کرتا ہے۔ انسولن ہر نارمل آدمی کا پینکریاس سیکریٹ کرے گا، نکالے گا اس وقت جب کہ کھانا ہمارا ہضم ہوگا اور اس میں جب گلوکوز بلڈ میں آئے گی۔ اس انسولن کا کام یہ ہے کہ یہ انسولن بلڈ شوگر کو، یہ جو ہمارے گلوکوز ہے، اس کو سیلز کے اندر پہنچاتی ہے، مسلز کے اندر پہنچاتی ہے اور لیور کے اندر پہنچاتی ہے۔ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب کہ جسم میں موٹاپا ہو، چربی زیادہ ہو۔ جب چربی زیادہ ہوتی ہے تو ایک بہت کمپلیکس میکینزم ہے، جس کو کہ میں بہت ہی آسانی کے لیے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو زیادہ چربی کے سیلز ہیں، جس کو ہم ایڈیپوز ٹیشو کہتے ہیں، یہ انسولن کو صحیح کام نہیں کرنے دیتا۔ اگر نارملی اگر فار ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 10 یونٹ انسولن کو نکلنا چاہیے دو روٹی کھانے کے بعد، اور 10 یونٹ انسولن سے وہ کام ہو جانا چاہیے، لیکن ایک موٹا آدمی جس کے پاس ایڈیپوز ٹیشو بہت زیادہ ہے اور جس میں کہ فیٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، موٹا ہے، اس میں 15 یا 20 یونٹ انسولن نکلے گی اتنا ہی کام کرنے کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ایک فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسولن ریزسٹنس۔ یہ انسولن ریزسٹنس بنیاد ہے کسی میں بعد میں شوگر کے پیدا ہونے کی۔ یہاں تک کہ
اتنا زور پڑتا رہتا ہے آہستہ آہستہ پینکریاس کے اوپر. ظاہر ہے پینکریاس کے جو سیلز ہیں وہ کب تک اتنا زور اتنا پریشر برداشت کریں گے کہ اس کو اتنا زیادہ کام کرنے پر مجبور کیا جائے کہ بہت زیادہ انسولن نکلے تاکہ انسولن کام کرے. حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسولن کی ڈیفیشنسی کا شکار ہو جاتا ہے ہمارا جو نارمل پینکریاس ہے. اور اس اسٹیٹ آف افیئرس کو ڈائبٹیز کہا جاتا ہے. ڈائبٹیز کیا چیز ہے؟ ڈائبٹیز اصل میں یہ چیز ہے کہ ہماری جو باڈی میں جو پینکریاس ہے، پینکریاس اتنی انسولن سیکریٹ نہیں کر پا رہا جتنی کہ باڈی کو ضرورت ہے. اور یہ اسی وقت ہوا جب پہلے موٹاپا آیا، موٹاپے کے بعد انسولن ریزسٹنس آئی. انسولن ریزسٹنس کی وجہ سے تھوڑے گلوکوز پر بھی زیادہ انسولن نکالنے کی ضرورت پڑی پینکریاس کو، اور پینکریاس بیچارہ یعنی اپنا کام کرتے کرتے مجبور ہو گیا، اور پینکریاس میں انسولن کی یعنی نکالنے کی صلاحیت بے انتہا کم ہو گئی اور ڈائبٹیز پیشنٹس کو ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ ڈائبٹیز کا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر یہ. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی چیز جس کو ہم آئے دن آج کل دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی نے دیکھا ہوگا، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اکثر پیشنٹس اور اس میں فیٹی لیور آتا ہے. فیٹی لیور کیا ہے جناب؟ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فیٹی لیور ہو گیا ہمیں جگر، کیونکہ میں تو ہوں ہی جگر کا ڈاکٹر، تو ہمارے پاس پیشنٹس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کر آتے ہیں. کوئی پیشنٹس بیچارے کہتے ہیں ہمیں رائٹ ہائپوکونڈریل ریجن میں یعنی دائیں طرف پیٹ کے اگلے اوپر کے حصے میں پسلیوں کے نیچے ذرا درد ہو رہا ہے، اور ہمیں جناب جگر پر چربی آ گئی ہے اور ہمیں فیٹی لیور. اس فیٹی لیور پہ کسی اور وقت انشاءاللہ تعالیٰ بہت تفصیلی بات کریں گے. اس وقت تو یہ بات سمجھ لینا البتہ ضروری ہے کہ فیٹی لیور کا بھی اسی موٹاپے سے تعلق ہے. بہت کمپلیکس میکینزمز ہیں. مختصراً یہ کہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی ڈاکٹر صاحب فیٹی لیور کیوں ہوا اور فیٹی لیور کیا چیز ہے. تو مختصر یہ کہ آسان الفاظ میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ فیٹی لیور اصل میں فیٹی لیور، فیٹ کا مطلب ہے چربی، جگر پر چربی کا جم جانا. اور جگر پر چربی کیوں جمے گی؟ جب فیٹ ہوگا، جب باڈی میں چربی زیادہ ہوگی تو باڈی میں چربی زیادہ ہوگی، جگر پر چربی زیادہ جمے گی. بہت آسان الفاظ میں. اسی طرح چونکہ ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز ایک ڈس آرڈر نہ صرف گلوکوز کا ہے بلکہ فیٹ میٹابولزم کا بھی ڈس آرڈر ہے. اس میں ڈائبٹیز اور اوبیسٹی بہت ہائی رسک فیکٹرز، آلموسٹ کلوز ٹو مور دین 70-80% پیشنٹس جن کو کہ ڈائبٹیز ہوتی ہے ان میں فیٹی لیور ہو ہی جاتا ہے. میں نے بہت کم ایسے پیشنٹس دیکھے جن کو کہ ڈائبٹیز ہے اور جن کو کہ فیٹی لیور نہیں ہے. اکثر کو فیٹی لیور ہوتا ہے. تو یہ جناب دو چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے. تیسری چیز جو کہ موٹاپا کاز کرتا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ جن میں موٹاپا ہوتا ہے تو جسم میں جو انفلیمیٹری میڈیٹرز ہیں جس کو ہم سائٹوکائنز کہتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو انفلیمیشن، لو گریڈ انفلیمیشن پروڈیوس کرتے ہیں ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے بلڈ پریشر کا بڑھنا اور دل کے مسائل، انجائنا اور ہارٹ اٹیک، اس کے رسک فیکٹرز بہت بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہارٹ اٹیک کیا چیز ہے؟ ہارٹ اٹیک آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو دل خود باقی سارے باڈی کو بلڈ سپلائی کر رہا ہے، لیکن دل کو خود کو بھی تو بلڈ کی ضرورت ہے. دل کو خود بلڈ کون سی شریانیں دیں گی؟ دل کی اپنی شریانیں جن کا نام ہے کورونری آرٹریز. تو کورونری آرٹریز اگر بند ہو جائیں، یعنی دل کو پہنچانے والی اپنی شریانیں اگر وہ بند ہو جائیں تو انجائنا ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ بھی موٹاپے کی ایک بات ہے. اس کے علاوہ اسٹروک کا ہونا، جیسے دل میں نے آپ سے عرض کیا کہ دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ایسے ہی دماغ کے اوپر، دماغ کو پہنچانے والی جو خون پہنچانے والی شریان اگر اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو فالج کا اٹیک ہوتا ہے، اسٹروک ہو جاتا ہے. بہت ہی بعض اوقات جان لیوا، ہارٹ اٹیک اور اسٹروک دونوں ہی پوٹینشلی جان لیوا بیماریاں ہیں. سدباب بے انتہا ضروری ہے. موٹاپے ہی اس کے ذریعے سے ہوگا کہ موٹاپے کا سدباب یہ ان کے بھی سدباب کا ذریعہ بنتا ہے. ایسے ہی آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا. آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. جو لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو ان کو خراٹے بے انتہا زور سے آتے ہیں. کیوں زور سے آتے ہیں خراٹے؟ یوں کیونکہ جناب ان کا جو فیٹ ہے وہ فیٹ یہاں گردن پہ بھی جمع ہو جاتا ہے
اور ان کا جو رات کو سوتے ہیں شارٹ نیک ہو جاتی ہے اور جو ان کا جو زبان ہے وہ پیچھے گر جاتی ہے، بار بار سانس رک جاتی ہے سونے کے دوران میں، اور بار بار ان کو سانس زور سے وہ آنکھ کھلتی ہے، دوسرے کو نہ ان کو پتہ چلتا ہے نہ دوسرے کو، زور کا خراٹ آتا ہے، اور یہ بیچارے بعض اوقات دن میں بھی بیٹھے اونگ جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے سکون میں ہے جناب، یہ تو بیٹھے اونگ جاتے ہیں، ہمیں تو نیند بھی نہیں آتی، اور یہ رات کو بھی بڑے زور سے خراٹے لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے بے انتہا خطرناک بیماری ہے obstructive sleep apnea۔ رات کو مشین لگانی پڑتی ہے سی پیپ کی اس کے لیے، اور تاکہ بریدنگ صحیح ہو، چونکہ بعض اوقات سڈن کارڈیک ڈیتھ obstructive sleep apnea کی وجہ سے ہوتی ہے۔ obstructive sleep apnea sudden death cause کر لیتا ہے، یہ بھی موٹاپے کا۔ اس طرح سے بعض کینسرز یہ بھی، بعض کے جی آئی کینسرز یہ بھی موٹاپے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتے میں پتھری کا آنا، بعض اوقات پتے میں پتھری کا آنا یہ موٹاپے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لیڈیز میں جو پرابلمز ہوتے ہیں پیریڈز وغیرہ کے، پالی سسٹک اوویرین سنڈروم، ہم دیکھتے ہیں موٹاپے سے اس میں پرابلم ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں موٹاپا ان کا ایک رسک فیکٹر ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ موٹاپے کا جو بیسک کانسیپٹ بیہائنڈ، بیسک آسان الفاظ میں، کہ لیس انرجی کنزمپشن اور مور انرجی انٹیک، یہ اس کا لب لباب ہے۔ اب ہم اس کے بعد اگلے سیشن میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ جی اس کا سدباب کیا ہے اور اس کا کس طریقے سے ہم اس پینڈیمک کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔